आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काइम टीवी कनाडा से बतूल ज़हरा पयाम कुरान लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन, हम लोगों ने पिछली किस्त में सूरह रूम की आयत नंबर 30, 31, 32 की तफसीर की थी। चलिए चलते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अपनी मेहमान की तरफ मोहतरमा सीमा ज़ैदी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसी हैं आप? वबरकातुहू। जी, आज आप हमें क्या बता रही हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। सूरह रूम के हवाले से हमारी जो गुजारिशात हम अपने सामीन तक पहुंचा रहे हैं, उसमें हम आयत नंबर 32 तक इसको मुकम्मल कर चुके हैं। आज आयत नंबर 33 से इसका आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा मस्सन नासा ज़ुर्रुन दअव रब्बहुम मुनीबीना इलैहि सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम बिरब्बिहिम युशरिकून। वो फरमाते हैं कि जिस वक्त लोगों को तकलीफ पहुंचती है, ज़रर पहुंचता है, तो वो अपने रब को पुकारते हैं और उसकी तरफ रुजू करते हैं। यहाँ पे फिर दोबारा मुनीबीना इलाही का जुमला फिर इस्तेमाल हुआ, जो कि गुज़श्ता आयत में इस्तेमाल हुआ था। फिर जब वो उन्हें अपनी रहमत का मज़ा चखाता है, तो उनमें से एक फरीक अपने परवरदिगार की निस्बत मुशरिक हो जाता है। उसके बाद फरमाता है, लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्ताऊ फसौफा तालमून। इन्हें रहने दो ताकि हमने जो इनको बख्शा है उसकी नाशुक्र गुजारी करें और दुनिया की ज़ूर नेमतों से फायदा उठा लो, मगर जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे कुफरान और खुदगर्जियों का क्या नतीजा निकलता है। फिर उसके बाद अम अंजलना अलैहिम सुल्तानन फहुवा यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून। क्या हमने उन पर कोई ऐसी मुहकम दलील नाजिल की है जो उन्हें शिर्क करना सिखाती है और उसकी तौजीह करती है। और आज के प्रोग्राम की हद तक आखिरी आयत, वइदा अज़क़ना अन्नासा रहमतन फरहू बिहा व इन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाते हैं, और जब उनके अमाल के सबब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अचानक मायूस हो जाते हैं। देखिए, इन आयत में परवरदिगार आलम ने वही गुज़श्ता आयत में भेजे जाने वाले मजमून या बयान किए जाने वाले मजमून पर इस्तदलाल कायम किया है, उस पर एक ताकीद कायम की है। यानी ये जो तुम्हारा तौहीद की जानिब एक फितरी मैलान है, ये जो तुम लाशऊरी तौर पर अपनी अपनी जिंदगियों में अपने अपने जमानों में माबूद ढूंढते रहे हो, खुदा की तरफ जुस्तजू करते रहे हो, ये एक फितरी जिबिल्लत है, तुम्हारा एक फितरी तकाजा है जो हमने तुम्हारी पैदाइश में, तुम्हारी खिलकत में महफूज कर दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो आज की आयत में उन्होंने बयान किया, कि इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है, वो ये कि जब मसाइब और आलाम, जब मुसीबतें तुम पर आती हैं, तो उस वक्त तुम अपने आप को जब बेबस पाते हो, तुम उस मुश्किल से निकलना चाहते हो, तो फौरी तौर पर वही तौहीद जो फितरी तौर पर तुम्हारे अंदर रासिख है, जो मसलहतन छुप गई थी, उस वक्त वो नूर इलाही की तरह तुम्हारे दिल में चमक जाती है और तुम उस नूर इलाही की बदौलत, उस तौहीद फितरी की बदौलत अपने रब से रुजू करते हो, यानी पलट आते हो अपने रब की तरफ और उसे पुकारते हो। यानी
تمہیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ مصائب کے وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو تمہارے دل کا درماں بن سکے، تمہیں ان مصیبتوں سے دور کر دے، تمہیں ان مصیبتوں سے آزاد کر دے، تمہاری مصیبتوں کو ختم کر دے۔ لہٰذا جب تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹتے ہو تو وہ پروردگار تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، یعنی رحمت کا مزہ چکھنے ہی میں اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ یعنی اگر مکمل طور پر ہم اس کی رحمت کے زیر سایہ آ جائیں اور ہیں تو ہم بے کس شک، قدر اندوز ہوں گے اس رحمت کے سائے سے، اس پروردگار عالم کی فضل و کرم سے، کہ وہ کہتا ہے کہ پھر ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی چیز چکھی جاتی ہے تو وہ مختصر چکھی جاتی ہے، مختصر کھائی جاتی ہے، تو ان میں سے ایک فریق اپنے پروردگار کی نسبت مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی بظاہر یہاں پر جب رحمت کے چکھانے کی بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب مصیبت بھی کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ ایک یعنی فکر علماء کی یہ بھی کہتی ہے کہ بظاہر اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں ہی خدا کی طرف پلٹ جاتے ہو، کہاں مصیبتیں بڑی ہوں، تم تو چھوٹی مصیبتوں میں ہی اپنے حواس کھو بیٹھتے ہو یہ اور حقیقت ہے۔ فوراً یہ چاہتے ہو کہ کسی بھی طرح یہ مصیبت دور ہو جائے، اور پھر تمہارے دل میں اس خدا کی طرف رجوع کرنے کا احساس قوی ہو جاتا ہے، اور پھر بالکل، پروردگار عالم فوراً ہی اپنی رحمت کو تمہاری طرف بھیج دیتا ہے، تم اس کا مزہ چکھتے ہو، اور جیسے ہی تم اس کا مزہ چکھتے ہو تم ایسے غافل ہو جاتے ہو کہ جیسے یہ مصیبت آئی ہی نہیں تھی، جیسے یہ مصیبت کسی نے رفع ہی نہیں کی، اور تم اس مصیبت کو بھی بھول جاتے ہو اور اس مصیبت کے دور کرنے والے کو بھی بھول جاتے ہو۔ اس لیے کہ زیر نظر آیت میں جو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تو پھر ان میں سے ایک فریق، یعنی سب نہیں ایسا کرتے، ایسا نہیں ہے کہ سب کے سبھی خدا سے غافل ہو جائیں اور مصیبتوں کو بھول جائیں، مصیبت رد کرنے والوں کو کرنے والے کو فراموش کر دیں، نہیں ایسا نہیں۔ ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ ایسا ہے کہ جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ غافل ہو جاتا ہے، اور غفلت میں آنا دراصل شرک کرنے کے مترادف ہے، یعنی اس ہستی کو بھول جانا۔ جب مصیبت کے دن آئے تو آپ نے اس خدا کو یاد کیا، لیکن جیسی خوشیوں کے دن آئے، جیسی خوشیوں کے لمحے آئے، آپ لیکن اس منعم کو بھول گئے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے میرا جی کہ شرک تو خدا کے شریک کسی کو لانا اس شرک اور اس کی معافی نہیں ہے، تو ہم اللہ کو مطلب اگر کوئی بھول رہا ہے، اس کے اوپر مصیبت پڑی اور وہ حل ہو گئی، اور واقعی یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر بھول جاتے ہیں، اس حساب سے پھر وہ شکر اور وہ عبادت نہیں ہوتی، تو وہ اگر شریک نہیں ٹھہرا رہے پھر وہ شرک کیسے ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہم اپنی نارمل پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اکثر کچھ لوگ کمنٹس ہی دیتے ہیں کہ تمہارے نصیب میں یہی تھا، میری قسمت میں اللہ نے یہ لکھا ہے، پتہ نہیں میری قسمت کیسی بنائی ہے، میرے ہی نصیب میں یہ مصیبت لکھنی تھی۔ یعنی یا تو یہ کمنٹس خود وہ شخص دے رہا ہوتا ہے اپنے متعلق، یا کوئی اور اس کے دل میں ڈانٹ ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی معاملے میں کامیاب ہوتا ہے، جب وہ کسی مصیبت سے یعنی بری ہوتا ہے، کسی مصیبت کو جھیل کر اس مصیبت سے فارغ ہو جاتا ہے، تو بالکل، پھر وہ اس سے کریڈٹ اپنے اوپر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں فلاں چیز نہ کرتا تو آج میں اس مصیبت میں ہی گھرا رہتا، وہ تو شکر ہے کہ میرے دماغ میں یہ بات آ گئی اور میں نے ایسا کر لیا۔ یعنی ہزاروں ریزنز اور آنسرز وہ اس بات کے دے دیتا ہے کہ جس سبب سے وہ مصیبت اس کی زندگی سے ٹلی۔ اب یہاں پر وہ اس خدا کو بھول جاتا ہے، حالانکہ مصیبت کے وقت وہ شعوری یا لاشعوری طور پر خدا کو یاد کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کوئی میری مدد کرے،
दोबारा हालांकि मुसीबत के वक्त से दोबारा बोले, आपकी आवाज गायब हो गई थी। यानी वो चाहता ये है कि जब वो मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो वो अपने खालिक को शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर पुकार रहा होता है और उससे मदद तलब कर रहा होता है। लेकिन जब उस मुसीबत से वो फारिग हो जाता है, वो मुसीबत टल जाती है, तो फिर वो उसका क्रेडिट उस खुदा को नहीं देता, बल्कि किसी न किसी शख्स को या खुद अपने आप को देता है कि अगर फलां शख्स मेरी मदद ना करता तो आज मैं इस मुसीबत से जो है वो खुलासी मेरी ना होती, या मैं अगर फलां फैसला ना करता, या मेरी अकल में ये बात ना आती। तो इसका मतलब जब वो यानी उस पे से मुसीबत हटती है तो उस वक्त खुदा को याद करने के बजाय उसका क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहता है या किसी भी और की तरफ। तो मुझे बताएं कि जिस खुदा ने उसकी मुसीबत को टाला, क्या हम उसके बराबर किसी को खड़ा नहीं कर रहे कि फलां की वजह से, फलां की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ, फलां की वजह से मैं इस उसमें से मुश्किल से हट गया, फलां शख्स ने बिल्कुल। मेरी मुसीबत को दूर कर दिया। हम ये नहीं कहते कि शुक्र है परवरदिगार का कि जिसने फलां शख्स को मेरा वसीला बनाया ताकि मेरी लेकिन मुसीबत। दिल में हम जैसे लोग तो दिल में ये बात मानते हैं कि परवरदिगार ने उसके दिमाग में डाली, नहीं, परवरदिगार ने ये वसीला बनाया। यहाँ पर भी बात एक फरीकी की हो रही है, तो हम्म। कतई भी सोच नहीं रखता। ये तो शुक्र है उस परवरदिगार का कि जिसने हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के दर से वाबस्ता रखा है, जो असल वसीला खुदा हैं। क्योंकि हम एक ऐसे दर से वाबस्ता हैं जहां हमें वसीले के मानी भी मालूम है और हम वसीलों को थामना भी जानते हैं। तो अगर हमारे अंदर ये सोच पैदा होती है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमने खुदा ही को याद किया, इसलिए कि खुदा हम तक किसी वसीले के जरिए ही पहुंचना चाहता है। वो कहता है कि मुझ तक वसीले से पहुंचो। तो यहाँ पर बात यही है कि अपने ऊपर क्रेडिट ले लेना या किसी ऐसे शख्स की तरफ मंसूब करना दरअसल खुदा के सामने खड़ा करने और खुदा के साथ शरीक करने के मुतरादिफ। तो यहाँ पर भी बात सबकी नहीं है, और एक खास ग्रोह की बात हो रही है कि वो इस तरीके की बात करते हैं कि मुश्किलात में तो खुदा को याद करते हैं, लेकिन जैसे ही उस मुसीबत से निकलते हैं तो राह शिर्क को इख्तियार कर लेते हैं। और ये सिर्फ जाहिर है उन्हीं लोगों के बारे में है कि जो नेमत पाकर गाफिल हो जाते हैं। हालांकि दुनिया में उसके ऐसे बंदे भी हैं कि जो राहत और जहमत हर हाल में शुक्र खुदा करते हैं। देखें, राहत में शुक्र खुदा करना आसान है, लेकिन जहमत में शुक्र खुदा बजा लाना एक बहुत ही आला दर्जे की इबादत है, एक बहुत आला दर्जे का फेल है। और ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी के बज़ाहिर आर्जी तब्दीलियों तगय्युरात से घबराते नहीं हैं, और ये मुसीबतें और ये तगय्युरात उन्हें राह हक से, उन्हें जिक्र खुदा से गाफिल नहीं करती। बेशक। फिर उसके बाद इसी आयत में जो मुनीबीना इलाही का तर्जुमा किया गया वो यही कि बार बार ये मुसीबतें दरअसल हमें खुदा की तरफ लौटा देती हैं। और शायद खुदा की भी मंशा यही हो कि वो लोग जिन्होंने इस तौहीद के तसव्वुर को कुछ देर के लिए, चाहे चाहे आरजी सूरत में ही सही, अपने दिलो दिमाग से महव कर लिया था, उन्हें ये मुसीबतें वापस खुदा की तरफ ले जाएं और वो वापस उस खुदा से अपनी उम्मीदों को मुंसलिक कर ले। इसलिए कि जब इंसान अपनी उम्मीद खुदा से मुनक़ता करता है तो फिर ये मुसीबतें ही दरअसल उसे उस राह की तरफ, उस याद हक की तरफ, उस जिक्र खुदा की तरफ वापस ले आती हैं। लिहाजा अब इसमें से ज्यादा बड़ी तादाद ऐसी होती है इन्हीं गाफिलों में से कि जो ये समझ जाती है, जो मलामत करती है, जिसका ज़मीर जाग उठता है, और वो बहरहाल उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद अल्लाह की तरफ और तौहीद की तरफ वापस पलट जाती है। अच्छा,
اب دیکھیں یہ بھی ایک خاص انداز ہے پروردگار عالم کی ربوبیت کا کہ وہ اس انداز میں بھی بنی نوع انسان کی تربیت کرتا ہے، کیونکہ وہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ رب بھی ہے، اور رب ہونے کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مسلسل پرورش تربیت کے انداز میں کرے، اس انداز میں ان کی پرورش کرے، اس انداز میں ان کو تعلیم و تربیت فراہم کرے کہ اس کا رشتہ، اس انسان کا رشتہ اپنے خدا سے جڑا رہے۔ لہٰذا یہ مصیبتیں دراصل ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم قطعاً بھی ان مصیبتوں کو خدا کی طرف نہیں جوڑ سکتے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مصیبتیں خدا کی طرف سے نازل کردہ ہیں، ایسی بات قطعاً بھی نہیں ہے۔ اور زیادہ تر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ دنیا میں اس نے جو بھی ایسا کام کیا ہو کہ جو باعث سزا ہو، تو یہ بھی پروردگار عالم کا ایک کرم ہے کہ اس سزا کو اس دنیا ہی میں دے ڈالتا ہے تاکہ آخرت میں اس کا اجر اور ثواب کم نہ رہے اور آخرت میں اس کو ثواب ملے، آخرت میں اس کا کوئی مواخذہ نہ ہو۔ لہٰذا یہ مصیبتیں دراصل اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ اور اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور جبکہ رحمتیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، چاہے یہ عارضی ہوں چاہے وہ مستقل ہوں۔ لہٰذا ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے اور نہ کہنا چاہیے کہ پروردگار یہ تو نے کیسی مصیبت ہم پر نازل کر دی۔ یہ وہ جملے ہیں جو کفریہ جملے ہیں، جو ناشکری کے جملے ہیں، اس لیے کہ علماء کی تاریخ میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب انہیں اگر راہ چلتے میں بھی کوئی ٹھوکر بھی لگتی تھی تو وہ مسکرا کر شکر خدا بجا لاتے تھے، شکر کیا کرتے تھے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ نہ جانے کون سی ایسا گناہ تھا، کون سی ایسی غلط بات تھی جو میں نے کی اور تو نے میرا مواخذہ یہی کر دیا، اور یہ بظاہر میرے ہی عمل کے نتیجے میں مجھے ٹھوکر لگی، تو اس پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہی اس کی سزا دے ڈالی اور میرے نامہ اعمال کو پاک اور صاف کر دیا۔ تو دراصل جو اپنے قلب میں توحید کی شمع کو روشن کیے رکھتے ہیں وہ پروردگار عالم سے ہمیشہ حسن ظن رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کی جانب سے سوء ظن نہیں رکھتے، اور سوء ظن رکھنا مسلمانوں کی یا مومنوں کی نشانی نہیں ہے، توحید پرستوں کی نشانی نہیں ہے، بلکہ کافروں کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہمیشہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کامیابیوں کو اور فتح کو اپنی جانب منسوب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں جو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ایک فریق ایسا ہے کہ جو ہماری جانب سے اس مصیبت کے ٹل جانے پر جب اس کی رحمت کو چکھ لیتا ہے، اس کی رحمت کو پا لیتا ہے، تو پھر ناشکری پہ اتر آتا ہے، شرک پہ اتر آتا ہے، تو پھر ہم نے بھی یہ سوچا ہے، ہم نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہم تمہیں بخش رہے ہیں تم اس کی ناشکر گزاری کرتے رہو، اب ہم نے بھی گویا تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا، تم جتنا اس دنیا کی زندگی سے اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے اٹھا لو، تاکہ پھر کوئی مطالبہ نہ کرو کہ میرے فلاں کام کے بدلے مجھے کوئی اجر دے دے۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے اور تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے اس کفران اور اس خود غرضی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی یہ جو بظاہر ہم بے ایمان لوگوں کو اور کافر لوگوں کو بظاہر زندگی کی سہولتوں میں غرق دیکھتے ہیں، عیش و آرام میں بسر ہونے والی زندگیوں کی مانند دیکھتے ہیں، تو دراصل یہ انہی کے ان تمام کاموں کا نتیجہ ہے جو یہیں پر ہی ان کو دے کر فارغ کر دیا گیا، اور اب یہ نعمتیں ان کے لیے غفلت کے پردوں کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں اور انہیں یاد خدا سے غافل کر دیتی ہیں۔
لیکن اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو صرف نعمتوں پر شکر خدا نہیں کرتے بلکہ زحمتوں اور مصیبتوں پر بھی صبر کا دامن کو نہ چھوڑتے ہوئے ان مصیبتوں کو پروردگار عالم کی طرف سے ایک انعام تصور کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم ان مصیبتوں میں تجھے یاد کریں، تجھے پکاریں۔ بلکہ وہ مشہور معروف جملہ جو قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب ہمارے بندے مصیبت میں پڑتے ہیں تو بے اختیار کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ مصیبتیں انسان کو خدا کی قریب کر دیتی ہیں، خدا کا قرب عطا کرتی ہیں۔ اور بہت سے ہم جیسے لوگ جو بار بار غفلت میں پڑ جاتے ہیں، یہ باتیں، یہ مواقع ہمیں خدا کے قریب لے کر چلے جاتے ہیں۔ خوشا نصیب ہے ہمارا اس معاملے میں کہ مومن کی زندگی اسی لیے راحت و فرحت سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کی زندگی ہے، تاکہ اسے بار بار یہ موقع ملے کہ وہ اس کی راہ میں صبر کرے، اس کی محبت میں مصیبتوں کو جھیلے، اور پھر ان مصیبتوں کے بعد جو وہ یاد خدا میں اپنا وقت گزارے گا اور جو وہ عبادت کرے گا، یقیناً وہ عبادت ان نعمتوں کے ملنے پر ہونے والی عبادت سے کہیں افضل ہوگی۔ بے شک بے شک۔ اور یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ قرب ہے جو انسان کو مصیبتوں میں پڑنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر محمد و آل محمد کے در سے وابستہ ہیں تو ہمیں ان کی زندگیوں سے سوائے اس کے کوئی اور سبق نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں راحت سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، اور ان مصیبتوں کو ایسے گزارا ہے کہ جیسے نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ان کے چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، حالانکہ یہ سب کی سب دنیا بظاہر ان کی محبت میں خلق کی گئی ہے۔ یہ پوری دنیا ان کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، کسی کی مجال ہے کہ جو ان کے سامنے سرتابی کر جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو بندگی کی ان منزلوں پر پہنچا چکے ہیں کہ جب انہیں پرواہ نہیں ہے کہ ان کے کیے جانے والے کام پر کوئی انہیں شکریہ بھی ادا کرے۔ سورہ دہر میں جو قصیدہ پروردگار عالم نے آل محمد کی شان میں بیان کیا، وہ یہی کہا نا کہ ہمارے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے دروازوں پر کوئی یتیم آئے، کوئی مسکین آئے، کوئی یسیر آئے، تو یہ ان کو ہماری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں ان سے کوئی جزا بھی طلب نہیں کرتے، ان سے شکریہ کے بھی حقدار نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے ان نعمتوں کا پورا سلسلہ درج کیا ہے کہ ان کے لیے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہم نے محفوظ کر رکھی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت ہمیں خدا کے قریب کر دے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی، بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہ کیا، یعنی یہ جو میں نے کہا کہ مصیبتیں دراصل خدا کی جانب سے نہیں ہوتی، اور چونکہ جب وہ اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور ایک فریق ایسا ہے جو اس وقت بھی خدا کی طرف اپنی لا کو مستقل نہیں رکھتا اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور شرک کرنے لگتا ہے، تو وہ فرماتا ہے کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی محکم دلیل بھیجی ہے جو انہیں شرک کرنا سکھاتی ہے؟ یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں غافل کر دیا؟ اور اب یہاں اس موقع پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں وہ ہے سلطانن، ام انزلنا علیہم سلطانن، کیا ہم نے ان کی طرف کوئی ایسی دلیل بھیجی ہے یا کوئی ایسا فرشتہ بھیجا ہے؟ یہاں پر مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس مقام پر جو کلمہ سلطان کے معنی ہیں وہ فرشتے کے معنی ہیں، تو اگر یہ معنی درست سمجھ لیے جائیں تو مطلوب خدا یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف کوئی ایسا فرشتہ نہیں بھیجا، ہم نے ان کی طرف کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی
اس لیے کہ انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، نازل کی. ہم نے کوئی ایسی چیز ان پر نازل نہیں کی، کوئی ایسا فرشتہ ان پر نازل نہیں کیا جو انہیں شرک کا پیغام لے کر آئے اور ان کو شرک کی دعوت دے رہا ہو معاذ اللہ. یعنی یہ خود ان کے ذہن کی اختراع ہے، یہ خود ان کی بد عملی ہے، یہ خود ان کی غفلت ہے کہ جب خدا کی طرف رجوع کرنے کے بعد، اس کی طرف سے مصیبتوں کے ٹل جانے کے بعد بھی اپنی توجہ کو مستقل نہیں رکھ پاتے. اور چونکہ وقتی طور پر انہیں وہ راحت نصیب ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ اسی راحت میں گم ہو جاتے ہیں اور اسی میں وہ اپنے آپ کو مغرور بنا لیتے ہیں. یعنی دیکھیں، مغرور انسان کب بنائے گا؟ جب وہ اس خوشی کو، اس مصیبت کے دور ہو جانے کو اپنی جانب منسوب کرے گا. غرور انسان میں اسی وقت آتا ہے جب اس شے کو اپنی جانب وہ منسوب کرتا ہے. اگر وہ اس خوشی کو خدا کی جانب منسوب کرتا تو قطعاً بھی اس معاملے میں غرور نہیں ہوتا. لیکن اب آخری آیت میں پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے اعمال کے سبب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اچانک مایوس ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں، یہ ایک الگ رویہ ہے. پہلی والی آیت میں جس رویے کے بارے میں بات کی گئی وہ یہ کہا کہ جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. یہاں یہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہم ان کے اعمال کے سبب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دراصل پہلی والی آیت میں ایک عمومی پیغام ہر فریق کے متعلق دیا گیا کہ جب ایک عام فہم انداز میں پروردگار عالم نے اس فطری جذبے کو اور اس فطری میلان کو کی طرف توجہ دلائی کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مومن ہو یا منافق ہو، مشرک ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی اس کو کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب اس مصیبت کو ٹالنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بس میں یہ مصیبت نہیں ہے کہ جو اس مصیبت کو ٹال سکے، تو پھر چاہے وہ اپنی زبان سے نہ کہے، اس کا دل پکار پکار کر اس خدا کو آواز دے رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ عمومی رویہ ہے جس رویے کی طرف پروردگار عالم نے توجہ دلائی، اور اس عمومی رویے کی وجہ سے جب وہ مصیبت سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ غافل ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک فریق. جبکہ بہت سارے لوگ یقیناً ان مصیبتوں کی وجہ سے خدا کے قریب ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل ان لوگوں کا رویہ ہے جو بظاہر اپنے آپ کو خدا سے دور رکھتے ہیں. تو اب جب خدا کی رحمت کے ذریعے وہ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو بظاہر بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جب پروردگار عالم، یعنی ہم چونکہ اپنی زندگی میں کامنلی جو سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں مال و دولت. اب اگر میں اسی کی مثال دوں تو اس آیت کے مطابق پروردگار عالم یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر جب اس دنیا میں کسی کو مال و دولت ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ اس کو اپنا حق سمجھ کے قبول کرتا ہے، اور پھر جیسے ہی ان کے اپنے اعمال بد کی نسبت انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہ مال و دولت چھین لی جائے یا کسی بیماری میں ان کا پیسہ خرچ ہو جائے یا بہت ساری ایسی وجوہات کہ جس میں ان کی نعمت کم ہو جائے، تو اس تکلیف میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس مصیبت میں صبر کے ساتھ اس مصیبت سے گزرتے، وہ خدا کی جانب سے مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی دونوں صورتوں میں اگر خدا پر ایمان نہیں ہوتا تو جہاں ایک طرف رحمت کا مزہ چکھنے پر
انسان اپنے آپ کو غافل کرتا ہے، بالکل اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تکلیف ان کو پہنچتی ہے تو بظاہر چاہے وہ خدا کو یاد کرتے ہوں یا نہ یاد کرتے ہوں، لیکن تکلیف ملنے پر خدا سے شاکی ہو جاتے ہیں، خدا سے شکوہ کرنے لگتے ہیں. یعنی یا تو خدا سے غافل ہو جانا یا خدا سے شکوہ کر لینا، دونوں صورتوں میں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دراصل خدا سے نا امید رہتے ہیں، اپنی ہر خوشی اور کامیابی کو اپنی جانب موڑ کے رکھتے ہیں اور ہر مصیبت اور تکلیف کو خدا کی جانب سے نازل کردہ سمجھتے ہیں. اور پھر ایسے موقع پر جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کفریہ جملے کہتے ہیں کہ جو یقیناً کوئی توحید پرست شخص نہیں کہہ سکتا. مثال کے طور پر اگر ان کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی موت ہو جائے، ان کا کوئی اپنا چلا جائے، تو وہ بظاہر شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا یہ مصیبت ہمارے ہی لیے رہ گئی تھی، حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے. بالکل بالکل. انسان اگر مکمل طور پر صحت یاب بھی ہو تب بھی ایک نہ ایک دن اسے موت آ جانی ہے. جب انبیاء نہیں رہے، جب کائنات کا ذرے ذرے کو فنا ہے، تو پھر اس انسان کو کیوں استثنا حاصل ہے؟ یہ انسان بھی موت کے منہ میں آخرکار جائے گا. لہٰذا یہ مصیبتیں نہیں ہیں، دراصل امتحان ہے. دراصل اللہ کی جانب سے ایک امتحان ہے کہ آیا تم اس امتحان میں پڑھنے کے بعد ہمیں یاد رکھتے ہو یا نہیں یاد رکھتے. جبکہ دوسری جانب با ایمان افراد ان مصیبتوں میں آنے کے بعد شکر اور صبر کے درمیان زندگی گزارتے ہیں. یعنی کبھی وہ صبر کرتے نظر آتے ہیں اور کبھی وہ شکر کرتے نظر آتے ہیں. اور بظاہر یہ جو اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یعنی یہ جو برے اعمال ان کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں، تو ایدیہم سے پروردگار عالم نے دراصل ان کے گناہوں کی طرف یہ اعمال منسوب کیے ہیں. اس لیے کہ انسان زیادہ تر کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے. اگرچہ دل، آنکھ، زبان سبھی کسی نہ کسی حد تک گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اعمال کی کثرت وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے. لہٰذا یہاں پر کلمہ ایدی کو اس لیے پروردگار عالم نے منتخب کیا کہ یہ تم جو برے اعمال میں پڑھتے ہو، یہ دراصل اپنے ہی ہاتھوں کا تمہارا کیا دھرا ہے. تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے یعنی انجام دیے جانے والے وہ کام ہیں جو تم نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیے، لہٰذا اب ان کا تم نتیجہ بھگت رہے ہو. لہٰذا اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے جس انداز میں انسانیت کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب بھی تم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو تم فقط ہمیں ہی پکارتے ہو اور ہم بھی فوراً تمہاری مدد کو پہنچتے ہیں. ہم بھی تمہیں اپنی رحمت سے سرفراز کر دیتے ہیں، تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں. لیکن یہ تم ہو کہ جب تم اس نعمت کو پا لیتے ہو تو تم ہمیں بھول جاتے ہو. یعنی گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم نے گویا ہمیں جیسے پکارا ہی نہیں تھا. قرآن کریم میں ایک جملہ ہے جو 2-3 مرتبہ استعمال ہوا، وما قدر اللہ حق بقدرہ، یعنی اللہ کی قدر ویسے نہیں کی گئی جیسے کرنی چاہیے. بے شک اس میں کوئی اب اس میں شک. یہ جملہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ جملہ خود پروردگار عالم نے کہا ہے. یعنی کیسی، یعنی اس میں ایک، چونکہ پروردگار عالم کی ذات ہر احساس اور جذبات سے بری ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کتنی حسرت ہے
کہ پروردگار عالم جس نے اس پوری بزم کائنات میں ایسی لاکھوں بے شمار نعمتیں ہم پر نازل کی، جس میں سے ہم چند نعمتوں کو صرف حاصل کر پاتے ہیں، اور صرف ان نعمتوں کو حاصل کرنے پر ساری زندگی ان نعمتوں کے حصار سے باہر نہیں نکل پاتے، لیکن اس کے باوجود اس منعم کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے، اس کو نہیں ڈھونڈ پاتے اور اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ اگر ہم اس کی قدر کر لیتے تو ہم کہاں پہنچ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی پایا اس کو اتنی تیزی کے ساتھ خلق خدا پر لٹایا کہ بعض اوقات تو اپنے لیے ضرورت کے مطابق بھی نہیں رکھا۔ آپ تصور کریں، خدا کی اس دنیا میں جو ان کی محبت میں بنائی گئی ہو، اور پھر اس دنیا میں سے مختصر ترین ضرورت کے تحت لینا، اور پھر اس تمام ضرورت کی چیز میں بھی بہت کچھ قربان کر دینا، یہ ہمیں کون سا کلیہ دے رہا ہے، یہ ہمیں کون سا قانون دے رہا ہے؟ یعنی یہ بظاہر ساری نعمتیں کیسی بھی ہوں مادی ہیں، یہ نعمتیں ان روحانی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو قلبی سکون کی مانند انسان کی روح کو سیراب کرتی ہیں، اس کی روح کو لقائے خدا کے لیے متوجہ کر دیتی ہیں، اس کی روح کو بے چین کر دیتی ہیں کہ وہ پروردگار عالم کے دیدار کا انتظار کرے۔ اور یقین جانیں یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر کوئی بھی پورا نہیں اتر پایا سوائے محمد اور آل محمد کے۔ بے شک۔ اور اس معاملے میں کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اس رسول سے وابستہ ہیں، اس رسول کے امتی اور پیروکار ہیں کہ جو اس دنیا میں آ کر بھی بار بار خدا کی طرف بلایا جاتا تھا۔ ہم تو موت کے ذریعے کھینچ کے لے کے جائے جائیں گے، لیکن ہمارے نبی کو معراج کی صورت میں کئی مرتبہ پروردگار عالم نے آسمانوں پر بلایا اور پھر واپس بھیج دیا، پھر آسمانوں پر بلایا، پھر واپس بھیج دیا۔ یعنی یہ ایک ایسا واقعہ ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے اور ایسی کارکردگی ہے رسول اکرم کی کہ واقعی اس پر ہم جتنی ان کی تعریف اور توصیف بجا لائیں کم ہے۔ اس لیے کہ ایسا بندہ جو اپنے آپ کو خدا کی وحدانیت میں، خدا کی توحید میں اتنا اپنے آپ کو غرق کر دے، اس قدر زندگی کو کم سے کم سطح پر جا کر گزارے، واقعی وہ یہ حق رکھتا ہے کہ پروردگار عالم بار بار اسے اپنی ملاقات کے لیے بلائے، بار بار حجابات خدا کو چاک کر کے وہ خدا سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ تو پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے پوری انسانیت کو کہ میرے پاس عطا کی کمی نہیں ہے، تم میرے بندے بن کر میرے پاس آؤ، میں تمہیں معراج کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہوں۔ اور مومن کی معراج دراصل وہ سجدہ ہے جو وہ نماز میں کرتا ہے۔ کاش کہ ہم ایک سجدہ بھی ایسا کر جائیں کہ جس میں ہم اپنی پوری توجہ کے ساتھ، اپنی پوری بندگی کے ساتھ خدا کے سامنے ایک ایسا اقرار کر جائیں کہ پروردگار ہم کچھ بھی صحیح، تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا کیا یہ سب کچھ تیری جانب سے ہے، میں صرف تجھے چاہتی ہوں۔ اگر تو مجھ سے سب کچھ چھین بھی لے تو ظالم نہیں ہوگا، اور اگر مجھے سب کچھ مل بھی جائے تو میں اس کا حق نہیں رکھوں گی، میں اس کی حقدار نہیں ہوں۔ لہٰذا یہ وہ طریقہ اسلوب ہے جو ہمیں ائمہ طاہرین کی دعاؤں میں ملتا ہے۔ پروردگار ہمیں خدا کے حقیقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا کرے کہ جس میں ہم ہمیشہ یاد خدا میں رہیں، خدا کی حضوری میں رہیں، مسلسل ہمیں ایک احساس رہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ہم اس احساس کو پا لیں تو یقیناً
ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے اور ہم طہارت کے قریب پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ ہم صاحب تطہیر کے ماننے والے ہیں، اور صاحب تطہیر کہتے ہی ان کو ہیں کہ جن کے پاس ہر طرح کی طہارت موجود ہے، وہ دلوں کو پاک کرنے والے ہیں، نجاستیں ان سے ایسی ہی دور ہیں کہ تصور ہی ممکن نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی نجس چیز چلی جائے، کوئی نجاست چلی جائے۔ لہٰذا پروردگار عالم ہمارے انجام کو محمد و آل محمد کے ساتھ قرار دے۔ بہت ہی ورتھ لسننگ یہ ساری آیتیں تھیں، اور میری ریکویسٹ ہے کہ سب کو ضرور سنیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔